बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने कौम से खिताब में वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आज शाम या कल बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा जिसमें इन्हें कत्ल किया जा सकता है। इमरान खान के अल्फाज थे कि इन्होंने मेरे कत्ल की साजिश तैयार कर ली है और नई साजिश के बारे में उन्होंने बता दिया कि मुर्तज़ा भुट्टो टाइप ऑपरेशन होगा। मुर्तज़ा भुट्टो की तरह, बिल्कुल जिस तरह वहां दिखाया गया था कि जी दोनों जानिब से फायरिंग हुई थी, यानी मुर्तज़ा भुट्टो के साथ जो लोग थे उन्होंने फायरिंग की थी, जिसके बाद उनके तमाम साथी और मुर्तज़ा भुट्टो जो बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे उन्हीं के दौरे हुकूमत में वो कत्ल कर दिए गए थे। बिल्कुल इसी तरह से इमरान खान साहब ने कहा है कि अब ये जो नया ऑपरेशन है ये उसी तर्ज पर प्लान हुआ है और इन्होंने बाकायदा बताया कि इसमें आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब मेन ये दो लोग हैं, बाकी नीचे पुलिस वालों को इस बारे में नहीं पता। ये आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब हैं और ऊपर उनके हैंडलर्स हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन तैयार किया है। इसकी सोच और कहने कि हद हो गई है, कोई कैसे कर सकता है कि अपने ही लोगों को मरवाएगा। और उन्होंने कहा कि अब ये पहले जितने प्लान्स थे वो अल्लाह ने नाकाम बनाए, लेकिन अब ये उससे भी घिनौना प्लान ले आए हैं कि ये कुछ लोगों को शामिल करेंगे। इमरान खान साहब ने बार बार अपने कारकुनों से कहा कि आपने इश्तियाल में नहीं आना, आपने मुश्तिल नहीं होना। बाकायदा इमरान खान ने एक एक डिटेल बताई है इस प्लान की। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पहले बता चुका, 1.5 माह पहले मैंने बताया था कि एक मजहबी इंतहा पसंद कहा जाएगा जी, वो मुझे कत्ल करना चाहता है और कत्ल करना चाहता था और उसने मुझे फायरिंग करके मार दिया, तो अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन बिल्कुल आपने देखा कि 1.5 माह पहले मैंने कहा था, उसके 1.5 माह बाद फिर ये एक दिखाया गया जी नवीद, मुलजिम नवीद, और जिस तरह रटा रटाया सामने आया, उसकी वीडियो भी आ गई कि जी मैंने इमरान खान को मार दिया, फिर कहता नहीं मारना चाहता था तो वो बच गया है। तो अब इमरान खान साहब ने कहा है कि वो JIT कि तमाम फाइंडिंग्स को ही गायब किया जा रहा है, तो कौन कर सकता है, यानी पिछले सबूत मिटा रहे हैं। हत्ता कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में क्या हुआ मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं, उसकी भी तफसील उन्होंने बताई। लेकिन ये जो पहले बड़ा खौफनाक प्लान है 5 पुलिस वालों को, 4 से 5 पुलिस वालों को मारने का, उसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने 2 दस्ते तैयार किए हैं और वो इस तरह से होगा कि हमारे ही लोगों में, हमारे कारकुनों में कुछ लोग शामिल किए जाएंगे जो पुलिस वालों पर फायरिंग करेंगे और उसके जरिए पुलिस वाले, यानी 4-5 ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले मार दिए जाएं, और जब उनको मार दिया जाएगा, उनका कत्ल हो जाएगा, तो फिर पुलिस को फ्री हैंड आ जाएगा कि फिर वो हमारे कारकुनों को मारते हुए मेरे घर तक आएंगे और अंदर आकर फिर मुझे भी मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। और ये कहा जाएगा कि जी 2 तरफा फायरिंग हुई है जिसमें इमरान खान जो है वो मारे गए हैं और मुर्तज़ा भुट्टो के साथ ये हुआ था और उसके बाद आज तक कुछ नहीं हो सका। ये इमरान खान साहब ने कहा इतना घिनौना और खतरनाक प्लान है। अब इमरान खान साहब ने यह कहा है अपने लोगों से कि आपने मुश्तिल नहीं होना, आपने पुरअमन रहना है। आपका यह काम है कि जो भी आता है, कोई भी पुलिस एहलकार आता है, कोई भी इनका ऑपरेशन होता है, उनको मेरे तक आने दें, मुझ तक आने दें, मत रोकें उनको। ये मुझे ले जाना चाहते हैं, मुझे जेल में डालते हैं या मुझे कत्ल करते हैं, आपने इश्तियाल में नहीं आना, आपने झुकना नहीं है। आप मुझे कुछ भी कर दें, आपने अपनी लड़ाई जारी रखनी है। आपने जमहूरियत के लिए और जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी है, उसके लिए आपने कभी खौफज़दा नहीं होना और कभी भी इस टोले को आपने अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देना, क्योंकि इनका यह प्लान है कि ये हमें इलेक्शन से बाहर करें और उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन अब करवा नहीं सकते, इनको पता है कि हम हार जाएंगे, लिहाजा ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार किया कि कोई इतना गिर सकता है, लेकिन आपने झुकना नहीं है, इमरान खान साहब ने कहा, और अपने हक के लिए लड़ते रहना है, क्योंकि आज अगर आप झुक गए, आप अगर आज खौफजदा हो गए तो फिर कभी नहीं उठ सकेंगे। फिर ये आपको भेड़ बकरियों की तरह हमेशा हमेशा गुलाम बनाकर रखेंगे, खौफ का भी गुलाम बनाकर रखेंगे। देखो हमने इमरान खान को ये कर दिया, मार दिया, जेल डाल दिया, तो अब तुमने भी नहीं निकलना, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने देना। उन्होंने बताया कि मौलाना रूम हो, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हो, इनका यही पैगाम है हकीकी आज़ादी का। और इमरान खान साहब ने कहा जी लोग इतने मायूस हो गए कि छोड़कर चले गए। 4 उन्होंने बताया कि डॉक्टर शौकत खानम के बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर छोड़कर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, 9 लाख प्रोफेशनल मुल्क से चले गए हैं। तो इन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि आटा जितना हमारे दौर में होता तो उससे 3 गुना महंगा हो गया, लोग आटे की वजह से मर रहे हैं और इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, मईशत तबाह कर दी है। क्योंकि ये इसहाक डार ने जिस तरह की बात की कि जी हमारा मिसाइल प्रोग्राम वो खतरे में है, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि इनका तो यहां पर कुछ नहीं, इनकी तमाम दौलत बाहर है। अगर मुल्क डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है, यहां पर अगर तसादुम होता है, तबाही होती है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका सब कुछ बाहर है, लेकिन आपका सब कुछ यहां पर है। और उन्होंने पुलिस वालों को, रेंजर्स, तमाम सिक्योरिटी इदारों को मुखातिब करके कहा कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपनी तनख्वाह के गुलाम ना बने, आप हक सच का साथ दें। और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की इमरान खान साहब ने बात की कि
جو صحیح ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن اب یہ اتنا افسوسناک اور گھنونا پلان ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے بتایا ہے، تو اب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے سوچا ہے کہ اور کوئی اب حل نہیں اس پلان کو ناکام بنانے کا، کیونکہ یہ تو خود چاہ رہے ہیں کہ تصادم ہو. اور عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ میں سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میں چیف جسٹس کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز چلائی ہیں کہ اب مجھے پتا چلا کہ جی میرے اوپر مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی توہین عدالت کا نوٹس بھی بھیجا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جی آپ پیش کیوں نہیں ہوئے. تو انہوں نے بتایا، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جب اسلام آباد گیا، وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ میں جانا چاہ رہا تھا، میں 5 گھنٹے تو مجھے لگ گئے اسلام آباد ٹول پلازا سے آگے عدالت جانے میں. وہاں پر میں 30-40 منٹ کھڑا رہا، لیکن اندر کون تھا مجھے پولیس والوں نے بتایا. عمران خان صاحب نے کہا مجھے پولیس والوں نے بتایا ہے کہ CTT کے بھیس میں ان کی وردیوں میں وہاں پر نامعلوم لوگ تھے، اور جیسی میں نے اندر جانا تھا انہوں نے مجھے مار دینا تھا. اسی طرح کہ جی وہاں سے اشتعال ہوا، وہاں تصادم ہوا، اس لیے مر گئے. اور یہ تک کہا ہے کہ وہاں سے جو کیمروں کا ریکارڈ ہے وہ پہلے ہی غائب کر دیا گیا، بند کر دیے گئے کیمرے، کہ وہاں اندر جو بھی ہو، نہ صحافیوں کو اجازت تھی، نہ کچھ ایسا تھا کہ اندر کیا ہوا ہے کوئی ویڈیو ہی سامنے نہ آ سکے. اور اوپر سے پتھراؤ پولیس والے کر رہے تھے، وہ ویڈیوز موجود ہیں، اتنی اوپر سے پولیس والے پتھراؤ کر رہے تھے اوپر بلڈنگ سے، وہاں سے جہاں سے پتھراؤ ہو رہا تھا وہاں تو کسی کا پتھر پہنچ نہیں سکتا. تو انہوں نے پتھراؤ کیوں کرنا شروع کر دیا؟ ان کا پلان یہ تھا کہ میری گاڑی جیسی اندر آئے تو دروازہ انہوں نے باہر کی طرف کھولا، اندر کی طرف نہیں کھولا، کہ اندر ہوگا تو لوگوں کا یعنی ایک اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ہے وہ اندر آ سکے گی. باہر سے کھولیں گے تو اس کو ہم جلدی بند کر سکیں گے اور صرف عمران خان کو تنہا کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیں گے. یہ ان کا پلان تھا. اور کہیں گے جی دو طرفہ ایسا ہو گیا معاملہ اور یہ سب کچھ ہو گیا. عمران خان نے کہا میں جب جاتا ہوں تو لوگ آ جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب اتنے بجے پیشی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ پہلے بھی میں عدالت میں پیش ہوا ہوں، لیکن یہ جو اسلام آباد میں جس طرح رکاوٹیں کھڑی کی، آنسو گیس کی شیلنگ اور یہ سب پلان بنائے پہلے نہیں تھا. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ان کا کوئی پلان ہوتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے یا مجھے پتہ لگ جاتا ہے. تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اللہ شہنشاہ ہے، اس نے اگر مجھے اسی طرح لے جانا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. پہلے بھی تو اسی نے بچایا ہے مجھے، پہلے بھی جو قاتلانہ حملہ ہوا مجھے اللہ نہیں بچایا، تو اب اگر اس نے مجھے اس طرح بلانا ہے میں تیار ہوں، لیکن میں جھکوں گا نہیں. اور عمران خان صاحب اس وقت پریشان بہت زیادہ نظر آئے. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی نہیں، مجھے پاکستان کی فکر ہے، مجھے اپنے کارکنوں کی فکر ہے. میرے اوپر انہوں نے اتنے کیس بنائے ہیں. انہوں نے تعداد بتا دی کہ جناب اب تو ہائی کورٹ میں یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ 143 کیسز مجھ پر میری جماعت پر بن چکے ہیں. 143. پہلے سمجھ رہا تھا سینچری، لیکن یہ تو ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. پہلے میں نے کھیل میں کرکٹ میں بڑے ریکارڈ بنائے، لیکن یہاں بھی میں نے ریکارڈ توڑ دیا. 143 کیسز مجھ پر ہیں. کہتے ویسے تو سب کیسز میں جان نہیں ہے کسی بھی کیس میں اور ضمانتیں مجھے مل چکی ہیں، لیکن یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے حسان نیازی کے ساتھ کیا کہ وہ ضمانت لے کر باہر نکلا ہے تو کسی اور مقدمے میں اس کو وہیں پر مقدمہ بنا کر وہیں پر اس کو گرفتار کر لیا. تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. تو یہ مجھے بڑا یہ سوچ کر کہ کیسے لوگ یہاں پر آ گئے ہیں جو بیٹھ گئے ہیں، اور یہ آج رات یا کل رات کو انہوں نے آپریشن پلان کر لیا ہوا ہے اس طرح کا جس میں یہ کام کریں گے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں بچ گیا، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ سے ہفتے کے روز ملاقات ہوگی مینار پاکستان میں تراویح کے بعد. وہاں پر جلسہ ہے. عمران خان صاحب نے کہا تاریخ ساتھ جلسہ ہوگا. ہم رمضان المبارک سے پہلے کرنا چاہتے تھے لیکن اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، رکاوٹیں ڈال رہے تھے. ویسے رکاوٹیں تو اب بھی ڈالی جا رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا، اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بارے میں آگاہ کیا تھا. اب پھر وہ بتا رہے ہیں اور وہ پہلے بتاتے ہیں کہ کیا کیا پلان ہے، اور پھر وہی ہمیں نظر آتا ہے، وہی پیٹرن نظر آتا ہے تشدد کا، تصادم کا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ IG پنجاب اور IG اسلام آباد ان دو لوگوں کو پتا ہے، اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارے پولیس والے بیچارے ان کو بھی اس چیز کا نہیں پتا. تو وہ ظاہر ہے جو آرڈرز آتے ہیں وہی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو بھی اس طرف سے فائرنگ کروا کر یہ قتل کیا جائے گا. اور پھر یہ سارا پلان بنایا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی GIT کا ریکارڈ غائب کر دیا. میں نے تمام نوٹس لیے ہیں اور میری کوشش ہے کوئی چیز مس نہ ہو جائے. اور عمران خان صاحب نے کہا جی میرے کارکنوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کے تصادم کا آپ نے حصہ نہیں بننا. جو بھی آئے وارنٹ ہے نہیں ہے اس کو میرے پاس آنے دے، میرے تک آنے دے. اور میرے اوپر اب ایسا کوئی گرفتاری والا کیس تو ہے نہیں. میرے کارکنوں آپ نے مشتعل نہیں ہونا. جتنے ان کے پلان تھے وہ فیل ہوئے ہیں. اب یہ ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں، یہ آخری حد تک چلے گئے ہیں کہ اچھا اب مرزا بھٹو والا جو پلان تھا اس کو یہاں پر لے کر آتے ہیں. پہلے تو اس نے اس طرح پلان جس میں اب اپنے لوگ کچھ مار کے، یعنی پولیس والے کچھ مار کے، اور اس کے بعد ہم بہانہ تلاش لیں گے. انہیں کوئی فکر نہیں ہے، پیسہ سارا باہر ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف نے چونکہ کہا کہ اچھا کیا ہو جائے گا، عمران خان کو مار دیں گے، زیادہ سے زیادہ مہینہ لگے گا. بے نظیر بھٹو کی دفعہ 15 دن لگے تھے، اس کے لیے مہینہ لوگ نکلیں گے اور اس کے بعد معاملات سارے کنٹرول ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ صرف آپ پر خوف طاری کر کے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی جد و جہد جاری رکھنے ہیں. میں قتل کی سازش اور قتل کے خطرے کے باوجود میں اسلام آباد گیا تھا
اگر میں نے عدالتوں میں پیش نہ ہوتا، یہ میری نیت نہ ہوتی تو میں کیوں جاتا؟ پھر کہا کہ ان لوگوں نے 1100 ارب کی اپنی ڈکیتیاں، چوریاں وہ تو معاف کروا لی ہیں، لیکن آٹا 3 گنا مہنگا کر دیا اور لوگ مر رہے ہیں اب، اور جتنا بھی یہ ظلم کریں اور جو بھی کہیں آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ پھر کہا کہ جی اپنی تنخواہ کے غلام نہ بنیں جتنے بھی اہلکار ہیں، پولیس کے، رینجرز، دیگر اہلکار، اور پھر یہ کہ جی آپ نے پرامن احتجاج نہ کیا تو آپ ہمیشہ غلامی کریں گے ان لوگوں کی، آپ نے پرامن احتجاج لازمی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں چھوڑ کر، 4 شوکت خانم کے بڑے اچھے ڈاکٹرز چلے گئے، پروفیشنل 9 لاکھ لوگ پاکستان سے جا چکے ہیں، تو یہ مایوس ہو کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ تو کھڑے ہونے کا وقت ہے، خوفزدہ نہیں ہونا، کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ جہاد کا وقت ہے، آپ لوگ کیوں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کی تو ضرورت ہے اس ملک کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پولیس والوں کو ہی مار کر آپریشن کروانا چاہتے ہیں، کون اس طرح کا سوچ سکتا ہے؟ یقین نہیں آتا کہ اتنا کوئی گر سکتا ہے، اتنی گھٹیا کسی کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ تو حد ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی امید ظاہر کی کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر زندہ رہا تو میں ہفتے کو تراویح کے بعد جلسے میں آپ سے ملوں گا۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے کارکنوں کو غائب کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اتنا خوفناک آپریشن ہے، اٹھاتے چلے جا رہے ہیں ہمارے کارکنوں کو۔ ایسا کبھی نہیں سنا، امریت کے دور میں، شاید ضیاء الحق کے دور میں کچھ اس طرح ہوا ہو پیپلز پارٹی کے خلاف، لیکن مشرف دور تو میں نے سارا دیکھا ہے، میں اس پالیٹکس میں تھا، ایسا اس دور میں بھی نہیں ہوا، اور یہ ہمیں جلسے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، تو اسی لیے ہمیں آگے لے جانا پڑا۔ اور اب اتنے کیسز 143 انہوں نے کہا میرے اوپر کیسز ریکارڈ بن چکے ہیں، ان حکمرانوں کو اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے لوگوں کی فکر ہے، اور اب مجھے اسلام آباد میں پکڑنے کے لیے جس طرح کی فوج بنائی گئی، جس طرح کی فوج بلائی گئی، ہر طرف سے اٹیک ہو رہا تھا، تو جو میڈیا ہاؤس کچھ دکھاتا ہے، حقیقت دکھاتا ہے، اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اب ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو لکھنا ہے، ہم تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو اس بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آخر میں اپیل کی کہ آپ ضرور پہنچیں جلسے میں، تاکہ سب کو ایک پیغام جائے کہ ریفرینڈم ہو کہ قوم کس طرف کھڑی ہے۔ بار بار وہ اپنی عدلیہ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے رہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، ویڈیوز دکھاتے رہے کہ کون لوگ تھے جو آئے تھے، کون لوگ مجھے مارنا چاہتے تھے، یہ سب سازش کیا ہے، کس طرح سے ہو رہی ہے، اور صرف یہ کہ جی الیکشن نہ ہو۔ اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صرف رکاوٹ ہے، تو اس کو ہم نے ہر صورت راستے سے ہٹانا ہے۔ یہ جناب عمران خان صاحب کا قوم کے نام پیغام تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو کوئی بھی پاکستان کے بارے میں بری نیت رکھتا ہے، یہاں پر انتشار پھیلانے کا سوچتا ہے، یہاں پر قتل و غارت گری کا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام عزائم ناکام کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں تاکہ ملک میں امن و امان ہو، یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسا وقت لے آئے، ان کو برباد کر دیں، ان کو تباہ کر دیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑے خطرناک حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔